औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा 7वां एपिसोड है वीलॉग रिगार्डिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का 5B रिसर्च पेपर मशहूर व मारूफ, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। तो कल तक हमने ये देखा था कि किस तरीके से जंग जमल हुई। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जंग जमल के बाद जो रिज़ल्ट हुआ, जो 3 कमांडर थे, यानी कि हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह अन्हु, इनका क्या हश्र हुआ जंग जमल के बाद। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु का क्या हुआ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, यानी कि वो 10 सहाबी में से हैं जिनको रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। तो ये उनमें से हैं और इनका एक हाथ शल हो गया था, यानी कि पैरालाइज हो गया था जंगे उहद में। जब इन्होंने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए जब अपने हाथ से दुश्मन की तलवारें रोकी थीं, तो ये हाथ जो था वो शल हो गया। और इस बाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ज़्यादा ही दुआएं दी थी और बहुत इनकी तारीफ़ की थी, जो अहादीस में आया है। तो मैं उसको स्किप करता हूँ। तो ये अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है कि सैयदना कैस बिन हाज़िम ताबई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैंने मरवान बिन हकम, जो जंगे जमल में बनु उमैया की तरफ से लोगों को सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ भड़काने वालों का सरगना था, को जंग जमल के उस दिन सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु पर ही तीर चलाते हुए देखा था, जो उनके घुटने में लगा और वो उसी ज़ख्मी हालत में मुसलसल तस्बीह कहते रहे यहाँ तक कि शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस हदीस में आप ये देखें कि किस तरीके से ज़लील लोग, जो इज़्ज़त वाले थे, उनको किस तरीके से बहका के उनको अपनी बातों में फंसा कर उन्होंने ये काम फितना करवाया। और इसमें सबसे आगे जो था वो मरवान बिन हकम था। मरवान बिन हकम का लड़का था, जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, और उसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी मदीना शरीफ में घुसने नहीं दिया। वैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी इसको मदीना शरीफ में घुसने नहीं दिया। लेकिन चूँकि ये बनु उमैया का था, तो जब हज़रत उस्मान आए तो हज़रत उस्मान को इसने जो है बहला फुसला कर ये कामयाब हो गया कि ये मदीना शरीफ में आए। और ये सिर्फ उसी में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि ये मदीना शरीफ में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो खलीफा राशिद थे, उनका ये हेड क्लर्क बनने में भी शामिल हो गया। और इसी की वजह से ही जो है वो हज़रत उस्मान शहीद हुए। क्योंकि जब हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जब बलवाई आए और उन्होंने मुहासरा किया, और जब उन्होंने अपनी बात हज़रत उस्मान के सामने रखी, तो हज़रत उस्मान ने उनकी बात मान ली और फिर उन्होंने उनको वापस भेज दिया। लेकिन इस मरवान ने, चूँकि हज़रत उस्मान की स्टैम्प इसके पास रहती थी, क्योंकि ये हेड क्लर्क था, तो इसने क्या करा, इसने एक चिट्ठी लिखी जो गवर्नर को, कूफा और मिस्र के गवर्नर को,
اور جو اس کے بھائی بندی تھے، کیونکہ یہ بھی بنو امیہ تھا، وہ بھی بنو امیہ تھے، سارے گورنر جو تھے بنو امیہ کے بنائے تھے حضرت عثمان نے. تو اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اور یہی سبب بنا ان کی شہادت کا. تو جب وہ لوگ واپس جانے لگے بات مان کے، تو اس نے 2 ایلچی دوڑائے، ایک مصر دوڑایا اور ایک کوفہ دوڑایا، اور اس نے یہ کہا کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو سب سے پہلے ان سب کو قتل کر دینا. اب جب وہ ایلچی جب جا رہے تھے تو ان جو سو کالڈ بلوائی تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا، جس میں مالک بن اشتر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اس کو پکڑ لیا جب انہوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ تو اس نے ڈبل گیم کھیلا. اب اس نے ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ یہ حضرت عثمان نے نہیں کہا ہے، بلکہ اس کی خود شیطانیت ہے مروان کی. لیکن انہوں نے تو یہی سوچا اور پھر انہوں نے واپس آ کے حضرت عثمان کا قتل کیا. تو یہی بندہ تھا. اب جو ہے حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تو یہی سب سے آگے تھا کہ نہیں صاحب ہم کو تو حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے. حضرت معاویہ تو اپنے وہاں پہ تھے، دمشق میں تھے، اور یہ یہاں پہ تھا. یہ پکا چیلا تھا حضرت معاویہ کا. تو یہ اور کیونکہ ایک ہی خاندان کے تھے سارے، تو اس نے ان لوگوں کو بہلا پھسلا کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کو پھسلایا، کیونکہ یہ ان کے بھانجے تھے، اور باقی لوگوں کو بھڑکانے والا تو یہی مروان بن حکم تھا. تو یہ ان کو لے کے آیا اور اس نے پوری کوشش کری کہ جنگ ہو جائے، کیونکہ یہ بنو ہاشم سے بغض رکھنے والے لوگ تھے بنو امیہ. تو یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم کا مٹیا میٹ ہو جائے، اہل بیت مٹیا میٹ ہو جائے، نعوذ باللہ. تو اس لیے اس نے یہ بہکا کے یہ سب کو چڑھائی کروائی اس نے حضرت علی پر. اور پھر جب حضرت طلحہ، حضرت عائشہ اور حضرت زبیر جب لڑنے سے منع کر دیا تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا کرا، اس نے خود ہی جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے تیر مارا جو گھوڑے پہ تھے، اور وہ تیر ان کے جو ہے وہ نس میں لگا. نس میں لگنے کی وجہ سے موسٹ پروبیبلی جو ہے پوپلیٹل آرٹری میں لگا، جو گھٹنے کے پیچھے جو نس ہوتی ہے، تو اس میں نس میں لگا اور وہاں سے خون جو بہا ہے، تو اسی بلیڈنگ کی وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا شہادت ہوئی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خود لاؤ، خود لڑائی کرواؤ. اب جب دیکھا کہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو خود ہی مار دیا. اب اتنے ذلیل لوگ تھے. تو چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک ہونے آئے تھے، ان کا کیا ہوا. تو یہ میں کچھ احادیث لے کے آیا ہوں جن کا میں نمبر ڈسپلے کرا رہا ہوں. تو یہ جب حضرت علی کی بات ہوئی حضرت عائشہ سے، حضرت زبیر سے اور حضرت طلحہ سے، تو یہ بات پائی گئی کہ سب سے پہلے حضرت علی نے تو اپنی باتیں جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی اور حضرت زبیر کو بتائی. سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت زبیر سے یہ کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تمہاری علی سے جنگ ہوگی اور اس وقت علی حق پر ہوگا. تو جب حضرت علی نے یہ بات بتائی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو شوق لگا اور ان کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پتہ چل گئی. جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت زبیر نے یہ کہا کہ بھئی میں اب اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، اور وہ اپنا سامان انہوں نے باندھا اور وہ واپس مدینہ کی طرف کوچ کر گئے. اب جب یہ اپنے خیمے سے نکل رہے تھے اور اسی میں حضرت طلحہ نے بھی اسی وجہ سے چھوڑا جنگ کرنا، اور حضرت عائشہ نے بھی اسی طریقے سے جنگ سے رخصت لی. لیکن جو 2 مین آدمی تھے
یعنی کہ مروان بن حکم، اس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت ایڈمنٹ تھے حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے، اور یہ چونکہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے تو یہ حضرت عائشہ کو ہی یہ انہوں نے ورگلا کے یہ لے کے آئے تھے کہ حضرت علی سے جنگ کرو۔ تو جب وہ نکلنے لگے تو حضرت زبیر کو انہوں نے اپنے والد کو روکا، اب بولے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے کہ میں اب جنگ نہیں کروں گا علی سے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئے لگ رہا ہے حضرت علی سے۔ تو انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں ڈرا نہیں ہوں، بلکہ مجھے علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد دلا دی۔ تو حضرت زبیر جو ہے واپس مدینہ کے لیے شروع ہوئے۔ جب واپس مدینہ کے لیے شروع ہوئے تو کچھ لوگوں نے دیکھا، 3 لوگ تھے جس میں ایک ان کا سرگنا تھا ابن جرموز۔ تو ابن الجرموز نے یہ دیکھا اور یہ حضرت زبیر کے پیچھے چلا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ حضرت زبیر ہیں اور یہ جا رہے ہیں تو اس نے حضرت زبیر پہ اٹیک کر دیا۔ جب حضرت زبیر پہ یہ اٹیک کرا، یہ جو عمرو ابن جرموز تھا یہ حضرت علی کا سپاہی تھا، تو اس کو آرڈر نہیں ملا تھا، لیکن یہ زبردستی جو ہے وہ حضرت زبیر پہ اٹیک کر دیا۔ تو اس کو لگا کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت زبیر ہے، پھر اس نے اٹیک کر دیا۔ جب اس نے اٹیک کرا تو اس کے بعد جو ہے 2 اسٹوریاں ہیں، 2 واقعات ہیں جو ابن کثیر نے اپنی البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اس نے جب اٹیک کرا حضرت زبیر پہ تو حضرت زبیر نے اس کو پچھاڑ دیا۔ حضرت زبیر نے اس کو پچھاڑا اور پھر اس کو جب مارنے والے تھے تو اس نے اللہ کی واسطہ دے دیا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت زبیر نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسی انہوں نے اس کو چھوڑا، اس نے پھر سے اٹیک کر کے حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ تو حضرت زبیر نے شہادت کے وقت یہ کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑا تھا، لیکن تو نے مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ جب حضرت زبیر پہ اس نے اٹیک کرا تو حضرت زبیر نے بھی اس پہ پھر سے جب اس کی پکڑ کری تو یہ اس کو مارنے والے تھے، تو اس نے پھر شور مچا دیا۔ جب شور مچا دیا تو اس کے ساتھ میں 2 بندے اور تھے، وہ بھی آ گئے۔ جب 1:3 ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے تینوں نے مل کے حضرت زبیر کو شہید کیا۔ اور حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ حضرت زبیر کا مال تو لوٹا ہی لوٹا، ساتھ میں حضرت زبیر کی جو سر کو جو ہے تن سے جدا کیا، اور پھر جو سر جو ہے وہ لے کے آئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے پرمیشن مانگی حضرت علی سے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ابن جرموز جو تھا یہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے دیکھی کتنا بڑا کام کیا ہے، میں نے زبیر بن عوام آپ کے مخالف کی جو ہے وہ کو قتل کر دیا ہے اور ان کا سر یہ ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو خوشی ہونے کا موقع اب نہیں ہے تیرا، تو اب تو اس وجہ سے تو جہنم جائے گا۔ اور پھر حضرت علی نے پھر اس سے یہ کہا کہ ہر پیغمبر کا حواری ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 حواری تھے، تو ڈسائپلز جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اب تو خوشی مت منا، بلکہ اب تو جہنم جائے گا۔ اور حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ زبیر تو میرا چچا زاد ہے، لیکن جب سے یہ اس کا بیٹا بدبخت آیا ہے، انہوں نے بدبخت کا ریچڈ بولے، جب سے یہ بیٹا اس کا بدبخت آیا ہے تب سے یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ شہید ہوئے، اور حضرت عائشہ جن کو کیپچر کر لیا حضرت علی نے، نہ ان کو نعوذ باللہ لونڈی بنایا، نہ ہی ان کا سامان لوٹا،
نہ ہی ان کو بےعزت کیا، بلکہ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر جو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر سے، جن کی حضرت ابو بکر کی انتقال کے بعد حضرت علی سے شادی کر لی تھی، تو حضرت علی نے ہی ان کو محمد بن ابو بکر کو پالا تھا۔ تو کیونکہ اب یہ حضرت عائشہ کے محرم تھے، کیونکہ ان کے بھائی تھے سوتیلے، تو حضرت علی نے حضرت عائشہ کو واپس مدینہ شریف بھیجا، اور مدینہ شریف گئیں، اور جیسے آپ کے پچھلے ویلاگس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت عائشہ نادم ہوئی اور اپنی اس خروج پر افسوس کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمانوں کا فتنہ جس میں مسلمان کے خلاف لڑا، ہزاروں کے حساب سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور باقی مسلمان شہید ہوئے، ان کے جنازے جو ہیں وہ حضرت علی نے پڑھائے اور ان سب کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ کو معاف کر دیا، حضرت زبیر کو معاف کر دیا اور حضرت طلحہ کو معاف کر دیا، اور یہاں تک یہ کہا کہ ہمارے دل میں جو بھی قدورت تھی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ختم کر دے گا۔ تو اس طریقے سے جو ایک غلط بات شروع ہوئی تھی، آخر میں حضرت علی نے سب کو معاف کر دیا، سب نادم ہوئے، دو لوگوں نے اپنی جو ہے جان دے کر اس غلطی کا پچھتاوا کیا، اور حضرت عائشہ اپنے آخری وقت تک یہ بات کہتی رہی کہ وہ بہت نادم ہے اور ان سے غلطی ہوئی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔